बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम और उसके एहसान से खैर और आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, पहले तो मैं आपसे अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाऊँगा। मेरा नाम इमदादुल्लाह मुराद है, जामिया खैरुल मदारिस के अंदर दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन भाइयों और बहनों के लिए बनाई गई है जो इस साल विफाकुल मदारिस अरबिया के तहत विफाक का इम्तिहान दे रही हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पर्चा हल करने का वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप आला से आला नंबर हासिल कर सकते हैं। वैसे तो विफाक की जानिब से कोई ऐसा ज़ाब्ता या कानून नहीं है कि अगर आप किसी खास तरीके से पर्चा को हल करते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो तरीका आज की इस वीडियो में आपको जो बताऊँगा, आप अगर इस तरीके को मद्देनजर रखते हुए अपने पेपर हल करते हैं तो आपको आला से आला नंबर मिलेंगे। आप ऐसे कह लें कि अगर आप पहले जय जिदन की फहरिस्त में शामिल होते थे, इस तरीके को इस्तेमाल करने के बाद आप मुमताज की फहरिस्त में शामिल होंगे। इसकी वजह यह है कि होता कुछ इस तरह से है कि बहुत से तालिब इल्म इम्तिहान में जो सवाल पूछा जाता है वो उसको मुकम्मल तरीके से हल करके आए होते हैं और उन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब लिखा होता है, लेकिन उन्होंने बुनियादी कुछ ऐसी गलतियां की होती हैं जो मुम्तहिन जब उस पर्चे को देखता है तो वह उसके नंबर काटने पर मजबूर हो जाता है। मसलन होता कुछ इस तरह से है कि वो जो सवाल के अंदर जुज़ अव्वल होता है वो उसको चौथे जुज़ की जगह लेके गए होते हैं और चौथे जुज़ को अव्वल जुज़ की जगह लेके आते हैं। इसी तरह दूसरे को तीसरे की जगह पर लेके गए होते हैं और तालिब इल्म अपनी इन गलतियों को गलती नहीं समझता, इसलिए कि उसके ज़हन के अंदर ये बात होती है अगर मैंने जुज़ अव्वल को जुज़ सालिस की जगह रख दिया तो मुम्तहिन जब पर्चा चेक करेगा तो वो उसको पढ़ लेगा और मुझे नंबर दे देगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि पेपर चेक करने वालों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आपके पेपर को मुकम्मल तफसील से पढ़ें फिर उसके नंबर लगाएं। वो आपके पेपर को एक नज़र देखेंगे, जो बात उनको समझ में आएगी वो उसके नंबर देंगे, जो बात उनको समझ में नहीं आएगी वो उसको नंबर नहीं देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जितने नंबर का पर्चा हल करके आए हैं आपको वो सारे नंबर मिलें तो आपको पेपर को एक अच्छे तरीके से हल करना होगा, खूबसूरत तरीके से हल करना होगा, ताकि मुम्तहिन जब उसको पहली नजर देखे तो उसके सामने सारा पेपर खुलकर आ जाए और उसको पेपर को देखते हुए किसी किस्म की मुश्किल या दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तमाम तरीके बताऊंगा जिनको मद्देनजर रखते हुए आप एक खूबसूरत अंदाज में पेपर हल करके मुम्तहिन के सामने पेश कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए अपना पर्चा हल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप जितने नंबर का पर्चा हल करेंगे आपको उससे ज्यादा नंबर मिलेंगे। आप अगर इस तरीके के साथ पर्चा हल करते हैं, आपको इसके लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको पहले उन चीजों के बारे में बता देता हूँ। नंबर एक, आपके पास 2 अदद पेन होने चाहिए। 2 अदद इसलिए होने चाहिए कि आपका अगर इम्तिहान हाल के अंदर को एक पेन खराब हो जाता है या किसी वजह से नहीं चलता या उसकी इंक वगैरह खत्म हो जाती है तो आप दूसरे पेन को इस्तेमाल कर सकें। नंबर 2, आपके पास 3 अदद मार्कर होनी चाहिए। एक तो उनमें से काली हो, दूसरी नीले कलर की हो, तीसरी आपके पास किसी भी मुख्तलिफ कलर की हो। लेकिन याद रखें कि आपने पेपर के अंदर लाल और सब्ज कलर की मार्कर इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये वो रंग है जो पेपर चेक करने वाले खुद इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, आपके पास 1 अदद रिमूवर और 1 अदद वाइटनर होने चाहिए, ताकि अगर पेपर के अंदर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप इन चीज़ों की मदद से उसको मिटा सकें। नंबर 4, आपके पास 1 अदद पैमाना और पेंसिल वगैरह हो ताकि उसकी मदद से आप हाशिए वगैरह लगा सकें। तो चलते हैं उस तरीके की तरफ जिस तरीके से आप अपना पेपर हल करेंगे। एक और बात आपको बताता चलूं कि ये सारे काम मैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर करूंगा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन आपने इन तमाम कामों को इम्तिहान हाल में जाने से पहले एक मरतबा अपने दस्ते वगैरह पर जरूर हल करना है। दोस्तों, आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो कागज नजर आ रहा है ये बिल्कुल विफाक की जवाबी कॉपी की तरह है। आपने इसको विफाक की जवाबी कॉपी ही तस्वुर करना है। हम जो भी काम करेंगे हम इस जवाबी कॉपी के ऊपर ही करेंगे। आपने जवाबी कॉपी के ऊपर अपने नाम वगैरह, रकमुल जुलूस वगैरह लिखने के बाद आपने सबसे पहले जवाबी कॉपी के सफ़े के ऊपर जब आप सवाल हल करने लगे आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी है।
آپ نے بسم اللہ کو خوبصورت انداز سے لکھنا ہے، جتنے اچھے طریقے کے ساتھ آپ جتنے اچھے رسم الخط کے اندر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو جو اچھے طریقے سے سوال یاد ہے اور جس کو آپ اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں وہ سوال اول ہے۔ آپ نے بسم اللہ کے بالکل نیچے ہی الجواب عن السوال الاول لکھنا ہے۔ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جس مارکر کے ساتھ آپ نے بسم اللہ لکھی تھی اس کے علاوہ دوسرے کلر کی مارکر کے ساتھ آپ نے الجواب عن السوال الاول لکھنا ہے، جیسا کہ آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ جواب عن السوال لکھنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے الامور المطلوبہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سے اس سوال کے اندر کون کون سی جزیات پوچھی گئی ہیں۔ امور المطلوبہ لکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ سے اس سوال کے اندر کون کون سی جزیات پوچھی گئی ہیں، آپ نے ان جزیات کو ادھر لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے اس سوال کے اندر 3 جزیات پوچھی گئی ہیں۔ پہلی جزیہ آپ سے پوچھی گئی ہے تشکیل العبارہ۔ تشکیل العبارہ کا مطلب ہے عبارت پر اعراب لگانا۔ جو اصطلاحات میں استعمال کروں گا کوشش کروں گا کہ آپ کو ان کے ساتھ ساتھ ان کا مطلب بھی بتاتا جاؤں، لیکن ویڈیو کے آخر کے اندر میں آپ کو تمام اصطلاحات کا مطلب ضرور بتاؤں گا۔ آپ نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تشکیل العبارہ کو بالکل اسی طرح لکھنا ہے جیسے آپ کو اپنی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ الامور المطلوبہ کے بالکل نیچے ایک لائن چھوڑ کر لکھنا ہے۔ سوال کے اندر آپ سے دوسرا جز جو پوچھا گیا ہے وہ ہے ترجمۃ العبارہ۔ اس کا مطلب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے سوال میں دی گئی عبارت کا ترجمہ کرنا ہے۔ اس سوال کے اندر آپ سے تیسرا جز جو پوچھا گیا ہے وہ ہے توضیح العبارہ، یعنی کہ آپ نے عبارت کی تشریح کرنی ہے۔ آپ سے سوال کے اندر پوچھے گئے تینوں جز مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سوال کے اندر چوتھا جز ہے تو آپ نے وہ بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے والی لائن کے اندر لکھیں گے حل المطلوبات۔ حل المطلوبات کا مطلب ہے مطلوبات، یعنی کہ سوال کے اندر آپ سے جو جزیات پوچھی گئی تھی ان کا حل۔ حل المطلوبات کے نیچے اگلی لائن کے اندر آپ ایک طرف کر کے لکھیں گے الامر الاول۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سے سوال کے اندر پہلا جز جو پوچھا گیا تھا اس کا جواب۔ الامر الاول جہاں ختم ہو رہا ہے آپ نے اس کے بالکل نیچے والی لائن کے اندر لکھنا ہے تشکیل العبارہ، یعنی کہ آپ کے سوال کا جو پہلا جز تھا آپ نے اس کو نیچے اتارنا ہے۔ اب آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہے، آپ اس سے نیچے وہ عبارت لکھیں گے جو سوال کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ بات یاد رکھیں کہ آپ نے جوابی کاپی کے اوپر صرف وہ عبارت لکھنی ہے جس کے متعلق آپ کو اعراب لگانے کا کہا گیا ہے۔ اگر کوئی عبارت ایسی ہے آپ کو اس کے اوپر اعراب لگانے کا نہیں کہا گیا ہے، صرف اس کا ترجمہ اور تشریح پوچھی گئی ہے، تو آپ نے اپنی جوابی کاپی کے اوپر وہ عبارت نہیں لکھنی۔ آپ سے جس عبارت پر اعراب لگانے کے لیے کہا گیا ہے آپ نے وہ عبارت تشکیل عبارہ کے بالکل نیچے والی لائن سے شروع کرنی ہے، جیسے کہ آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اس طرح سے کر کے اپنی عبارت کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اعراب لگانے ہیں۔ اعراب لگاتے وقت ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیے گا کہ آپ نے اگر کالے پین سے عبارت لکھی تھی تو آپ نے نیلے پین کے ساتھ اعراب لگانے ہیں۔ یہاں تک آپ کے سوال کا پہلا جز مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ دوسرے جز کو شروع کریں گے۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے دوسرے جز، تیسرے جز اور باقیہ پیپر کو ویسے ہی لے کر چلنا ہے جیسے کہ آپ نے پہلے جز کو لے کر چلے تھے۔ دوسرے جز کو شروع کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے الامر الثانی لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے الامر الثانی کے بالکل نیچے ترجمۃ العبارہ لکھنا ہے۔ ترجمۃ العبارہ کے بعد آپ عبارت کا ترجمہ لکھیں گے جیسا کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس طرح آخری تک ترجمہ لکھنے کے بعد آپ کا دوسرا جز مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا جز شروع کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے الامر الثالث لکھنا ہے، اس کے نیچے آپ نے توضیح العبارہ لکھنا ہے۔ توضیح العبارہ کے اندر آپ عبارت کی تشریح کریں گے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے آخری تک عبارت کی تشریح کرنی ہے۔ عبارت کی تشریح کرنے کے بعد آپ کا پہلا سوال مکمل ہو جائے گا۔ جب بھی آپ کو کوئی سوال مکمل ہو آپ نے سوال کے مکمل ہونے کے بعد اس کے نیچے 2 لائنیں کھینچ دینی ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ممتحن کو پتہ چل سکے گا کہ آپ کا یہاں تک پہلا سوال مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے سوال کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ دوسرا سوال شروع کریں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے الجواب عن السوال الثانی، اس کے بعد الامور المطلوبہ یا الامور المطلوبات۔ اس کے بعد آپ اپنے سوال کے جزیات لکھیں گے۔ جزیات لکھنے کے بعد آپ حل المطلوبات لکھیں گے۔
اس کے بعد آپ تمام مطلوبات کو اسی طرح سے حل کریں گے جیسا کہ آپ نے پہلے سوال کے اندر حل کیے تھے۔ تو آپ کو اپنے موبائل فون کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اس سوال کے اندر اصطلاحات کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلا سوال میں نے حل کیا تھا آپ کے سامنے وہ قدوری شریف کا سوال تھا، اس کے اندر اصطلاحات اس طرح سے تھی۔ اب میں سوال جو لے کے آیا ہوں وہ زاد الطالبین کا سوال ہے، اس کے اندر آپ کو اس طرح سے اصطلاحات ملیں گی اور آپ نے انہی اصطلاحات کو کاپی کر کے اپنے پیپر کے اوپر لکھنا ہے۔ اس سوال کے اندر آپ کے پاس 4 جز ہیں۔ پہلا جز ہے ترجمۃ الحدیث، اس کے اندر آپ نے حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے۔ دوسرا جز ہے توضیح الحدیث، اس کے اندر آپ نے حدیث مبارکہ کی تشریح لکھنی ہے۔ آپ کے پاس تیسرا جز ہے تحقیق الاعراب۔ تحقیق الاعراب کا مطلب ہے نحوی ترکیب، لغوی تحقیق۔ آپ نے حدیث مبارکہ کی نحوی ترکیب کرنی ہے۔ چوتھا جز آپ کے پاس ہے تحقیق المفردات۔ تحقیق المفردات کا مطلب ہے صرفی تحقیق۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ لفظ کس حساب سے ہے، اس کا صیغہ کیا ہے، مکمل صرفی تحقیق کرنی ہے آپ نے اس کی۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو اسی طریقے سے حل کرنا ہے جس طریقے سے آپ نے پہلے سوال کے اندر حل کی تھی۔ باقی میں آپ کو پورا سوال حل کر کے آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں، آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ جائے گا کہ آپ نے اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ یہ مکمل سوال میں نے حل کر دیا ہے، آپ اپنے موبائل فون کی اسکرین کو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے حل کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے سوال کو بالکل اسی طرح سے حل کرنا ہے۔ یہاں تک آپ کا دوسرا سوال مکمل ہو چکا ہے۔ اب میں آپ سے چند بنیادی اصطلاحات کا ذکر کروں گا جن کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے پیپر میں جب یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو کس طرح سے عربی کے اندر حل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کے پاس ہے الجواب عن السؤال الاول، اس کا مطلب ہے پہلے، دوسرے، تیسرے سوال کا جواب۔ دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ہے الامور المطلوبہ، اس کا مطلب ہے سوال میں پوچھے گئے جزیات، یعنی کہ آپ اس کو لکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ سوال کے اندر درجہ ذیل جزیات پوچھے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کے پاس ہے الامر الاول، الامر الثانی، الامر الثالث، اس کا مطلب ہے کہ پہلا جز، دوسرا جز، تیسرا جز۔ چوتھے نمبر پر آپ کے پاس ہے تشکیل العبارہ، تشکیل العبارہ کا ہے عبارت پر اعراب لگانا۔ پانچویں نمبر پر آپ کے پاس ہے ترجمۃ العبارہ، ترجمۃ العبارہ کا مطلب ہے عبارت کا ترجمہ کرنا۔ چھٹے نمبر پر آپ کے پاس ہے توضیح العبارہ، توضیح العبارہ کا مطلب ہے عبارت کی تشریح کرنا۔ ساتویں نمبر پر آپ کے پاس ہے تحقیق الاعراب، تحقیق الاعراب کا مطلب ہے نحوی ترکیب کرنا۔ آٹھویں نمبر پر آپ کے پاس ہے تحقیق المفردات، اس کا مطلب ہے صرفی تحقیق کرنا، یعنی صیغہ وغیرہ بتانا۔ آپ اگر 9ویں نمبر پر دیکھیں تو آپ کو ایک جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا، توضیح المسألۃ فی باب کانا، اس کو لکھ کر آپ کو یہ بتانا مقصود ہے اگر آپ ہدایت النحو کا پیپر حل کر رہے ہیں یا اس سے متعلق کسی کتاب کا پیپر حل کر رہے ہیں اور آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر آپ کو ملے گا استعمال فی الجمل، اگر آپ معلم الانشاء یا ادب سے متعلق کسی کتاب کا پرچہ حل کر رہے ہیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے درجہ ذیل مفردات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تو آپ اس طرح سے لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا الترجمۃ بالعربیہ، اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ معلم الانشاء کا پرچہ حل کر رہے ہیں یا ادب سے متعلق کسی کتاب کا پرچہ حل کر رہے ہیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ اردو جملوں کو عربی میں استعمال کریں، آپ اس طرح لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ 13ویں نمبر پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا الترجمۃ بالاردیہ، آپ سے اگر کہا گیا ہے کہ آپ درجہ ذیل عربی جملوں کو اردو میں ترجمہ کریں تو آپ اس طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آخری میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا مذہب احناف، اس کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر فقہ سے متعلق کسی کتاب کا پرچہ حل کر رہے ہیں اور آپ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، یہاں پر امام محمد کا مذہب ہے، یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہوں اگر آپ نے ان تمام چیزوں کو سمجھ لیا ہے اور آپ اس طریقے سے اپنا پرچہ حل کرتے ہیں تو آپ ضرور ضرور اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں آپ سے اس لیے سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں کیونکہ اس کو بہت ہی محنت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے 5 سے 10 طالب علم دوستوں کی طرف ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طالب علم اس کو دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔
اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، والسلام۔